हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। तो जनाब, वीकेंड है। उम्मीद है आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और रोज़े भी ज़बरदस्त जा रहे होंगे। आपके वीकेंड को मज़ीद ज़बरदस्त और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं महकता इश्क सीरीज़ की नई किस्त। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। इससे आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन फौरी मिल जाएंगे और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और अगर मुमकिन हो और हमारा काम आपको अच्छा लगता हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कीजिए। वीडियो का लाइक का बटन तो नॉवल शुरू करने से पहले ही दबा दीजिए और कमेंट में आपकी राय का मुझे और कन्वा दोनों को इंतज़ार रहेगा। चलें, अब मज़ीद आपको इंतज़ार नहीं कराते और शुरू करते हैं महकता इश्क किस्त नंबर 13। तहरीर सीमा शाहिद, वीडियो इंचार्ज कन्वा गाजी। ज़रार उसे क्लब से लेकर बाहर निकल आया था। वो अभी तक बिना आवाज़ आंसू बहा रही थी। ज़रार ने ताज्जुब से उसे देखते हुए गाड़ी से टेक लगाकर उसे खड़ा किया और अपनी दस्तरस से उसे आज़ाद करने के बाद जेब से रुमाल निकालकर उसकी सिमत बढ़ाया, जो अभी तक सख्ते किसी कैफियत में थी। आंसू साफ करो, वो नरमी से बोला। चौदहवीं के चांद की रोशनी ने माहौल में एक फुसूं सा तारीक किया हुआ था। गहरा सियाह आसमान, उस पर चटकती हुई पूरे चांद की रोशनी में मिंसा का चमकाता हुआ वजूद, सफ़ेद चेहरा, आंखों में सुर्ख डोरे, शिद्दती गिरिया से सुर्ख नाक और लरसते कपकपाते हुए दिलकश लब। मिंसा का हुस्न, नाजुक सरापा, उसके दिल पर बड़े ज़ोर से ज़रबे मार रहा था। ज़रार हमदानी का दिल उस नाजुक सी लड़की की तरफ हुमक रहा था। दिल चाह रहा था कि उसे खींचकर अपने सीने में छुपा ले, उसे एहसास दिलाए कि वो है ना उसका मुहाफ़िज़, जो उस पर कभी भी कोई भी आँच तक नहीं आने देगा। इससे पहले कि बेखुदी बेख्तियारी में तब्दील होती, उसने बड़ी सुरत से अपने नफ्स की लगामें खींचकर एक गहरा सांस भरा। मिंसा, आंसू साफ करो, वरना अगर मैंने ये काम किया तो फिर शिकायत मत करना। अब कि वो सख्ती से बोला। उसका मकसद सिर्फ मिंसा को शौक से बाहर निकालने का था कि जिस सिचुएशन से वो गुजरी थी, कोई भी शरीफ और बाहया लड़की का यूं हवास बाख्ता होना, डरना सहमना बनता था। सुनो, आंसू पोंछ लो, ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं। वो बेचारगी से सामने खड़ी लड़की को तवातुर से आंसू बहाते हुए देखकर बोला। करने को तो वो खुद भी उसके आंसू साफ कर सकता था, मगर वो अभी थोड़ी देर पहले जिस हादसे से गुजरी थी, इस वक्त कोई भी पेशकदमी उसे मजीद डरा सहमा सकती थी। मिंसा, स्टॉप क्राइंग, इट हर्ट्स, उसने तंग आकर ऊंची आवाज में कहा। सब सब आपकी वजह से हुआ है। ना आप ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लाते, ना कोई गैर मर्द मुझे छूते। आप, वो सिसक उठी। उसकी बात सुनकर ज़रार की आंखों में खून उतर आया था। पहले ही उसने मार मार कर उन लड़कों का हाशर बिगाड़ दिया था, और फिर किस तरह वो खुद पर काबू पाकर मिंसा को लिए वहाँ से निकला था, ये वो अच्छी तरह से जानता था। ज़रार ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अंदर बैठो, उसने सर्द लहजे में मिंसा को हुक्म दिया। मिंसा के बैठने के बाद उसने डैशबोर्ड खोलकर अंदर रखा रिवॉल्वर निकाला, जिसे देखकर मिंसा की आंखें फट गईं। दरवाज़ा लॉक करो और जब तक मैं ना आऊँ तुम ना किसी के लिए दरवाज़ा खोलोगी और ना ही गाड़ी से बाहर निकलोगी। वो उसे हुक्म देता हुआ दरवाज़ा बंद करके दोबारा क्लब की तरफ जा रहा था। ये क्या करने जा रहे हैं? मिंसा होश में आई और जल्दी से गाड़ी अनलॉक करके नीचे उतरी। ज़रार, उसने आवाज़ लगाई। ज़रार, प्लीज़ रुकिए। पर वो कान बंद किए अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा चुका था। मिंसा ने उसकी हुक्म उदूली की थी गाड़ी से उतरकर। इसका हिसाब उन लड़कों को शूट करके वापस आकर लेने का था। ज़र्रार रुके, वो भागती हुई उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी। ज़र्रार, आपको मेरी कसम, प्लीज़ रुक जाएं। उसके बढ़ते कदम अब थमे थे, जबड़े भिज गए थे,
ماتھے پر بل پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کر رہا تھا۔ زرار! پھولی ہوئی سانس کے ساتھ منسا اس کے قریب آ کر رکی۔ چلیں یہاں سے، وہ جلدی سے بولی۔ کس حق سے تم نے مجھے اپنی قسم دی؟ وہ اس کو شانوں سے تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا غرایا۔ آپ؟ منسا کی کانچ سی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا تھا۔ اف، تم مجھے ان آنکھوں میں ڈبا کر ہی چھوڑو گی جادوگرنی، وہ بڑبڑاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ تو طے ہوا، لارڈ زرار ہمدانی، یہ لڑکی اپنے آنسوؤں سے تمہیں کنٹرول کر سکتی ہے، اس نے دل میں تسلیم کیا۔ چاند کی چاندنی میں وہ دونوں وجود ایک دوسرے کے نزدیک کھڑے تھے۔ زرار کی گرفت ابھی بھی منسا کے شانوں پر قائم تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ جب منسا کو ہوش آیا، اس کی گھنیری پلکیں لرز اٹھی تھیں، دل انجانے طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ ان نم گھنیری سیاہ پلکوں کے رقص کو زرار نے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس بھری۔ آئی وانٹ یو منسا، زرار نے مزید اس کی سمت جھکتے ہوئے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکرا کر گمبھیر جذبوں سے بھرپور لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ پلیز، منسا نے آنکھیں سختی سے میچ کر خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ کوئی لڑکی مجھے آج تک ایسی نہیں ملی جو پہلی ہی نظر میں مجھے تسخیر کر لے، مگر میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں چھو کر محسوس کرنا چاہتا ہوں، زندگی بھر کے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے جذبات عیاں کر رہا تھا۔ اسٹاپ اٹ پلیز، وہ چلا اٹھی کہ یہ شخص ازلا سے محبت کرتا تھا۔ اس کی بہن نے خود منسا کو بتایا تھا، تو پھر کیوں؟ زرار نے سختی سے سوال کیا۔ مجھ سے ایسی باتیں مت کریں، منسا بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیوں نہ کروں؟ کیا تمہیں ایک ہمسفر کی خواہش نہیں؟ کیا تم محبت کا اظہار سننا نہیں چاہتی؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم سچ میں اتنی معصوم ہو یا یہ سب صرف ایک دکھاوا ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جسے ہر کوئی محبت کا راگ الاپ کر استعمال کر سکے۔ مجھے نہیں پتا آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن وہ بات کر رہی تھی جب زرار نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کرایا۔ تم جیسی باحیا، با کردار لڑکیاں دل میں چھپا کر رکھنے والی ہوتی ہیں، جو صرف ایک مرد کے لیے بنی ہوتی ہیں، جن کی سوچوں پر کسی غیر مرد کی پرچھائی تک نہیں پڑی ہوتی، جن کے دل کا کاغذ کورا ہوتا ہے۔ اور مائی سویٹ ہارٹ، تمہارا مرد کہلانے کا حق اس پوری دنیا میں اگر کسی کو ہے تو وہ صرف اور صرف زرار ہمدانی ہے۔ تمہارے کورے دل کی سلیٹ پر صرف زرار ہمدانی کنندہ ہوگا، یہ طے ہے۔ زرار نے دو ٹوک انداز میں اپنی بات مکمل کر کے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ساتھ لیے دوبارہ گاڑی کی سمت بڑھا۔ زرار کی بات سن کر منسا ساکت سی رہ گئی تھی۔ اس کا دل کورا تو نہیں تھا، اس پر باسط علی کا نقش تھا جسے شاید زرار نہیں جانتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس کا دل باسط کے لیے کبھی بھی اس طرح سے نہیں دھڑکا تھا جیسا زرار ہمدانی دھڑکا رہا تھا، اتھل پتھل مچا رہا تھا۔ نہیں، میرا دل کورا نہیں، مجھے اپنے شہر دل کے دروازے کسی پر نہیں کھولنے، زرار پر بھی نہیں۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ باسط کی منگیتر رہی تھی۔ ان کی منگنی منسا کے پیدا ہوتے ہی کر دی گئی تھی، مگر بچوں کا دماغ خراب نہ ہو اس لیے اسے آگاہ نہیں کیا تھا۔ مگر باسط علی منگنی کے وقت 7 سال کا تھا، ہوش مند تھا، اسے سب یاد تھا۔ وہ منسا پر اپنا حق سمجھتا تھا۔ یہ اور بات ہے، اس نے کبھی جتایا نہیں تھا کہ وہ اس کا بچپنا، اس کی معصومیت خراب کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر ہر سال اس کی سالگرہ پر، عید تہوار پر سب سے پہلے وش کرنے والا باسط ہی ہوتا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا، اس کے پسند کے ریسٹورنٹ سے کھانا منگوانا، اس کے لاڈ اٹھانا۔ کتنے برس تو وہ اسے باسط لالا کہتی رہی تھی۔ پھر جب اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی تو پہلی بار اس نے منسا کو پریڈ پر بلوانے کی اپنے بڑوں سے ضد کی تھی۔ بس
شہادت سے کچھ ماہ پہلے ہی تو ان کی شادی طے ہوئی تھی، اور اپنی شہادت سے ایک دن پہلے اس نے گلاب کے پھولوں سے بھری وادی میں اظہار محبت کیا تھا۔ وہ تو بھی باسط کے جذبات سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی، اس کے اظہار محبت پر دل کو سنبھال رہی تھی کہ سب ختم ہو گیا۔ باسط علی اسے چھوڑ کر شہادت کا جام نوش کر گیا تھا۔ اس کی گاڑی کو دہشت گردوں نے بم کا نشانہ بنایا تھا، جسے حادثے کا نام دیا گیا تھا۔ منسا کو گاڑی میں بٹھا کر اس نے اپنا فون اٹھا کر اپنے گارڈز کو ان لڑکوں کے بارے میں ہدایات دی اور فون بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ حقیقت سے نظریں چرانے والے بے وقوف ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان جو ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے، اسے تم جتنی جلدی تسلیم کرو گی اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کا سنجیدہ گمبھیر لہجہ منسا کا دل دھڑکا گیا تھا۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، منسا نے ہمت کر کے اس کی نفی کی۔ منسا کی بات سن کر زرار کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ اس نے جھک کر سختی سے منسا کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی سمت کیا۔ کیا واقعی ہمارے درمیان کچھ نہیں ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے ابرو اچکا کر سوال کر رہا تھا۔ تمہیں احساس دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا سوئیاں چبھوں تمہارے دل و دماغ میں؟ وہ اپنے سوال پر اس کے نظریں چرانے پر غرایا۔ لیو می الون پلیز، میرا پیچھا چھوڑ دیں، منسا نے التجا کی۔ کیوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں نمی امنڈتے دیکھ کر نرم پڑا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ منسا نے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو آپس میں سختی سے جگڑا اور لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ سنو خالہ کی بھانجی، تم لڑکیوں کو خود کو کبھی بھی کمتر کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک لڑکی جو زندگی کے سٹیج پر بیک وقت بیٹی، بہن، بیوی، ماں، محبوبہ کا رول نبھاتی ہے، وہ کمتر و کمزور ہو ہی نہیں سکتی، خاص کر زرار ہمدانی کی محبوبہ۔ وہ رکا اور اس کے جھکے سر کو بغور دیکھتے ہوئے اس کے مومی ہاتھوں کو چھڑایا جنہیں وہ بے دردی سے مسلے چلی جا رہی تھی۔ تم کس قابل ہو یہ میرا پرابلم ہے، تم یہ بتاؤ کیا میں زرار ہمدانی تمہیں اپنے قابل لگتا ہوں کہ نہیں؟ وہ بلا کی سنجیدگی سے اس سے اپنے بارے میں رائے جاننا چاہتا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ اس کی ساری باتوں کو، اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بنا اس سے نظریں ملائے بولی تھی۔ وہ وقت دور نہیں جب تم خود میری پناہوں میں آؤ گی، تب میں سارے حساب برابر کروں گا کہ اپنا حساب کتاب میں پورا رکھتا ہوں۔ وہ سرد مہری سے کہتا ہوا منسا کی سمت جھک کر اس کی سیٹ بیلٹ لگا کر سیدھا ہوا اور گاڑی ہوٹل کی طرف موڑ دی تھی۔ وہ اسے لیے ہوٹل پہنچ چکا تھا۔ اندر داخل ہو کر منسا نے صوفے پر رکھا اپنے کپڑوں کا شاپر اٹھایا جو وہ زرار کے کہنے پر ادھر ہی چھوڑ گئی تھی، اور تیزی سے واش روم کا رخ کیا۔ اچھی طرح سے ہاتھ منہ دھو کر اس نے اپنا ڈریس تبدیل کر کے دوپٹہ نماز کے انداز میں اوڑھا کہ اس کے سر کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور زرار کا دلوایا ہوا لباس طے کر کے شاپر میں رکھ کر باہر نکل آئی۔ زرار جو سکون سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اسے اس حلیے میں باہر نکلتا دیکھ کر چونکا۔ بارش میں بھیگ کر سوکھا ہوا اس کا لباس شکنوں سے پر تھا۔ چلیے، وہ اسے سکون سا بیٹھا دیکھ کر چٹکی جو ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے، کوٹ اتار کے، شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے سکون سے بیٹھا ہوا تھا۔ کدھر؟ زرار نے سکون سے پوچھا۔ گھر، خالہ کے پاس، منسا نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ ایڈنبرا کا موسم بہت خراب ہے، راستے بند ہیں، ہمیں آج رات یہیں ٹھہرنا ہوگا، کل صبح روانہ ہوں گے۔ وہ بولتا ہوا اٹھا اور اپنے بریف کیس سے اپنا نائٹ ڈریس جو وہ ٹریولنگ میں ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا نکال کر پاس پڑے شاپنگ بیگ کو دیکھا جس میں اس نے منسا کے لیے نائٹ ڈریس لیا تھا۔ بیگ اٹھا کر وہ منسا کے پاس آیا۔ یہ تمہارے لیے۔ زرار نے اس کے آگے بیگ بڑھایا۔ کیوں؟ منسا نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ تاکہ تم آرام سے سو سکو،
وہ زبردستی بیگ اس کے ہاتھ میں تھما کر مڑا کہ اس کا ارادہ برابر والے سوئٹ کو کھلوا کر ادھر سونے کا تھا۔ اس کی بات سن کر منسا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ آپ دروازہ کیوں لاک کر رہے ہیں؟ وہ جو دروازے پر ہاتھ رکھ کے اسے کھول کر کمرے سے نکلنے والا تھا، اس کی لرزتی آواز سن کر پلٹا۔ دروازہ کھولیں پلیز، مجھے آپ کے ساتھ ادھر نہیں رہنا، وہ ہنسیانی انداز میں بولتی ہوئی زرار کو اپنی بے اعتباری دکھا کر تیش دلا گئی تھی۔ بنا سوچے سمجھے اس نے نہ جانے کیا سوچ لیا تھا۔ تم، وہ سختی سے لب بھینچتے ہوئے اس کے نزدیک سے گزرتا ہوا اپنا نائٹ ڈریس بیڈ کی سائڈ پر پھینکتے ہوئے بڑے آرام سے بیڈ پر دراز ہو کر آنکھیں موند گیا تھا۔ آپ ایسے کیسے ادھر سو سکتے ہیں؟ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ پلیز جائیں یہاں سے، منسا بھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ منسا کی اپنے لیے بے اعتباری دیکھ کر زرار ہمدانی کا موڈ ٹھیک ٹھاک آف ہو چکا تھا۔ اس نے بنا جواب دیے ریموٹ اٹھا کر کمرے کی لائٹس آف کیں اور منسا کو تنگ کرنے کے لیے سونے لیٹ گیا۔ ارادہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر برابر والے کمرے میں چلے جانے کا تھا۔ لائٹس آف ہوتے ہی کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ اس وقت خود کو بہت مجبور، بے بس تصور کر رہی تھی۔ ابھی تک زرار نے اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی، مگر جس طرح وہ اس پر اپنے جذبات عیاں کر چکا تھا، اس پر اسے اس کے جذبات سے ڈر لگنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اندھیرے میں زرار کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ وہ سچ میں سو چکا تھا۔ منسا ڈرتے ڈرتے بیڈ کے نزدیک آئی۔ اندھیرے میں اسے گھور گھور کر دیکھ کر اس کے سونے کی تسلی کر کے وہ دیوار کے پاس آئی اور کمرے کی ساری لائٹس آن کر کے صوفے پر لیٹ کر اپنا دوپٹہ کھول کر اچھی طرح سے خود پر پھیلا کر آیت الکرسی پڑھتی ہوئی کب نیند کی وادی میں اتری، اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب زرار کی آنکھ کھلی۔ کمرے کی ساری لائٹس آن تھی۔ وہ جو منسا کو ستانے کے لیے اندھیرا کر کے بس کچھ دیر آنکھ بند کر کے لیٹا تھا، شاید دن بھر کی ڈرائیو، پھر ڈنر، بزنس میٹنگ، سب کی تھکان سے اصل میں سو گیا تھا۔ وہ بستر سے اترا۔ سامنے ہی منسا صوفے پر سکڑی سمٹی اپنا دوپٹہ چادر کی طرح اوڑھ کر خاصی بے آرام سی سوئی ہوئی تھی۔ یقیناً رات کو اس کے سونے کے بعد خوف کے مارے اس نازک سی لڑکی نے ساری لائٹس آن کر دی تھیں۔ منسا ہی کیا، کوئی بھی باحیا با کردار لڑکی کسی نامحرم کے ساتھ ایک کمرے میں رکنا پسند نہیں کرتی، اس کا اسے بخوبی اندازہ تھا۔ مانا کہ وہ آدھا انگریز تھا، باہر کے ممالک میں پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کی پرورش اس کی ماں نے اسلامی خطوط پر کی تھی، اور جب اس کے والد صاحب حیات تھے تب وہ ان کے ساتھ کئی علماء سے ان کے ٹرپس پر ملتا رہتا تھا۔ منسا کو سویا چھوڑ کر وہ واش روم گیا۔ شاور لے کر فریش ہونے کے بعد اس نے اپنا حلیہ درست کیا۔ گھڑی دیکھی تو صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ وہ ایک بار پھر سوئی ہوئی منسا کے پاس آیا۔ منسا، اس نے پکارا، مگر وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اے خالہ کی بھانجی، اب اس نے پھر سے اسے پکارا۔ اس بار آواز اونچی تھی، جس پر منسا نے بمشکل اپنی آنکھیں نیم وا کر کے اپنے سر پہ کھڑے دراز قد زرار ہمدانی کو دیکھا۔ جیسے ہی اس کے حواس جاگے، وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ دوپٹہ پھسل کر قدموں میں جا گرا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں نیند کے سرخ ڈورے، چٹیا سے نکلے ہوئے خوبصورت بیضوی چہرے کا حالہ کیے سلکی بال۔ زرار نے اس کے ہوش شبہ حسن سے اپنی نظریں چرائیں جو اسے پوری طرح سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ یہ لڑکی بہت بڑی ساحرہ تھی، زرار نے دل میں تسلیم کیا۔ اٹھو، جا کر بیڈ پر آرام کرو، پھر 2-3 گھنٹے میں ہم یہاں سے نکلیں گے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ صبح ہو گئی، ٹائم کیا ہوا ہے؟ وہ شرمندگی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ 6 بجنے والے ہیں، تم تھوڑا آرام کر لو پھر نکلتے ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ اٹس اوکے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ گھر چلیں۔ تم فریش ہو جاؤ پھر بریک فاسٹ کر کے نکلتے ہیں، زرار نے بحث مناسب نہیں سمجھی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی واش روم کا رخ کر گئی تھی۔ فریش ہو کر وہ واش روم کے آئینے میں اپنے بالوں کو جوڑے میں سمیٹ کر نماز کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھے باہر نکلی۔ چلیں، وہ صوفے پر لیپ ٹاپ کھولے بیٹھے زرار کے پاس آئی
جس نے گہری نگاہ اس ضدی لڑکی پر ڈالی تھی جو اس کے دلائے لباس کو چھوڑ کر اپنا ملگجا سا ڈریس پہنے اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ شیور، اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑا ہو گیا۔ جاری ہے۔ تو جناب، کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو کہانی پسند آ رہی ہوگی، اور شارٹ کا نعرہ تو ہرگز نہیں لگائیے گا کیونکہ یہ واقعی طویل قسط تھی۔ بس اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اگر کہانی اچھی لگ رہی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کو بھی سنوائیے۔ چینل کو سپورٹ کیجیے۔ آپ چاہیں تو اس کے ایڈٹس، اس کے سین، اپنے پسندیدہ سین فیس بک پہ ہمارے گروپس اور پیجز میں پوسٹ کر سکتے ہیں، اور کمنٹس میں بھی کہانی کے اوپر اپنے ریویوز اور ڈسکشنز دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، سلامت رہیں۔ مجھے اور کنوا کو اور پوری ٹیم کلاسک کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔